इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अंफुसिना व मिन सय्यिआति अमलिना मन यहदिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु वमन युضلل फला हादिय लहु वहदहु ला शरीक लहु वअशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु या अय्युहल्लज़ीना आमनू इत्तक़ुल्लाहा हक़्क़ तुक़ातिही व ला तमूतुन्न इल्ला व अंतुम मुस्लिमून या अय्युहन्नास इत्तक़ू रब्बकुम अल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदतिन व ख़लक़ मिन्हा ज़ौजहा व बस्स मिन्हुमा रिजालन कसीरन व निस्साअ वत्तक़ुल्लाहा अल्लज़ी तसाअलून बिही वल अर्हाम इन्नल्लाहा कान अलैकुम रक़ीबा या अय्युहल्लज़ीना आमनू इत्तक़ुल्लाहा व क़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फिर लकुम ज़ुनूबकुम वमन युति'िल्लाहा व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा अम्मा बअद फ़इन्न ख़ैरल हदीथि किताबुल्लाह व ख़ैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदथातुहा व कुल्लु मुहदथतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लालह व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार अऊज़ु बिल्लाहि अस्समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ाफ़ वल क़ुरआनिल मजीद बल अजिबू अन जाअहुम मुन्ज़िरुम मिन्हुम फ़क़ालल काफ़िरूना हाज़ा शैउन अजीब अइज़ा मितना व कुन्ना तुराबन ज़ालिका रज्उन बഈद क़द अलिमना मा तनक़ुसुल अर्ज़ु मिन्हुम व इंदना किताबुन हफ़ीज़ बल कज़्ज़बू बिल हक़्क़ि लम्मा जाअहुम फ़हुम फ़ी अम्रिन मरीज वक़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फी मौज़िइन आख़र बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व कुल्लन नक़ुस्सु अलैका मिन अंबाइर रुसुलि मा नुसब्बितु बिही फ़ुआदक। तमाम किस्म की तारीफ़ात हम्द व सना असमत बड़ाई व किबरियाई यकताई व तन्हाई बादशाही व शहनशाही वहदहु ला शरीक खालिक़े कायनात मालिक अर्ज़ व समा के लिए लायक और ज़िबा है। बादहु दरूद और सलाम हो तमाम भेजे गए अंबियाए किराम और रसूलाने एज़ाम पर खुसूसन बिलखुसूस सय्यदुल अव्वलीन वल आखिरीन इमामुल मुजाहिदीन वल मुत्तक़ीन इमामुल थक़लतैन व इमामुल क़िबलतैन व इमामुल हरमैन व इमामुना फ़िद दुनिया व इमामुना फ़िल आखिरह व इमामुना फ़िल जन्नह जनाब मुहम्मद अरबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम पर अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। मोहतरम बुज़ुर्गों, नौजवानों, अजीज़ साथियों और ख़वातीन इस्लाम, कुरानी वाक़ियात से मौजूदा दौर में हमारे लिए क्या क्या असबाक़ हैं। आज के इस जुल्म के घटाटोप अंधेरों के अंदर हमारे लिए कुरान के वाक़ियात में क्या क्या रोशनी के मीनारे हैं, आप उन चीज़ों का तज़किरा फरमा रहे थे।
پچھلے خطبہ جمعہ کے اندر آپ نے بہت کچھ سنا، اور آج یہ دوسرا خطبہ جمعہ موجودہ دور میں قرآنی واقعات سے اسباق آپ تمام سامعین اور سامعات کے لیے میں لے کر کے حاصل ہوا ہوں۔ پچھلے خطبہ جمعہ کے اندر آپ نے یہ سنا تھا کہ قرآن مجید کے اندر سیدنا یوسف علیہ السلام کے واقعات میں اللہ نے ہمیں یہ پیغام دے دیا ہے کہ جسے اللہ رکھے اسے کون چکھے، جسے اللہ اس دنیا کے اندر زندہ رکھنا چاہے اسے کوئی ہلاک و برباد نہیں کر سکتا ہے، اسے کوئی نہیں مار سکتا ہے۔ آئیے اب اس سے بھی آگے بڑھتے ہیں۔ قرآن مجید کے اندر سیدنا یوسف علیہ السلام ہی کے واقعے کے اندر ہمارے لیے یہ پیغام ہے کہ جو انسان عظیم ہوتا ہے، جو انسان اچھا انسان ہوتا ہے، کریم انسان ہوتا ہے، بزرگ انسان ہوتا ہے، عقل مند انسان ہوتا ہے، وہ اس دنیا کے اندر با مقصد زندگی گزارتا ہے۔ وہ اپنے سامنے میں کسی مشکل سے مشکل اور کٹھن سے کٹھن حالات کو بھی آنے نہیں دیتا ہے اور اسے معمولی سمجھتا ہے۔ اس کا ایک ٹارگیٹ ہوتا ہے، اس کا ایک مشن ہوتا ہے کہ نہیں مجھے وہ کام کرنا ہے۔ اب اس راستے میں کچھ بھی آ جائے، کچھ بھی پریشانیاں آ جائے، کچھ بھی مشکلات آ جائے، حالات کیسے بھی ہو، لیکن وہ اپنا اصل مقصد نہیں بھولتا ہے۔ یہ اچھے انسان کی علامات ہیں۔ حالات کیسے بھی ہیں، آج ہم اور آپ حالات کا بہانہ بنا کر کے دین سے پھر جاتے ہیں۔ آج کل کے مسلمان حالات کا بہانہ بنا کر کے کیا کہتا ہے، اگر ہم حرام کام نہیں کریں گے تو حلال سے ہم جی نہیں سکتے۔ یہ جانتے ہیں کون لوگ کہتے ہیں، یہ وہ لوگ کہتے ہیں جو بیوقوف ہوتے ہیں، کہتے ہیں نہیں دور ایسا ہے۔ جبکہ یوسف علیہ السلام کی زندگی کے اندر ہمارے لیے پیغام ہے کہ جو انسان عظیم انسان ہوتا ہے وہ انسان اپنے بیچ میں کسی مشکل حالات کو نہیں آنے دیتا ہے اور وہ کرتا ہی رہتا ہے، با مقصد انسان با مقصد زندگی گزارتا ہے۔ اور اسی کے برعکس جو ظالم ہوتا ہے، جو حاسد ہوتا ہے، اس کا کوئی مقصد نہیں ہوتا ہے، اس کا کوئی مقصد ہی نہیں ہوتا ہے۔ اور ایسے لوگ قرآن کی نظر میں جانور کی طرح دنیا کے اندر زندگی گزارتے ہیں جس کا کوئی مقصد نہ ہو۔ سیدنا یوسف علیہ السلام کو لے لیجئے، جیل سے باہر تھے تب بھی، جیل کے اندر گئے تب بھی کیسے مشکل حالات ہیں، چاروں طرف سے چہار دیواری ہے۔ ایسے مشکل حالات میں جو ان کا مشن تھا، جو ان کا ٹارگیٹ تھا، اللہ کا پیغام پہنچانا، انہوں نے پہنچایا اور اس کے اندر وہ کامیاب بھی ہوئے۔ آج ہم اور آپ ڈرتے ہیں، حالات کا بہانہ بناتے ہیں۔ اگر انسان اپنا مقصد بنا لے، ایک ٹارگیٹ وہ اپنا فکس کر لے، تو یقین مانیے کہ وہ انسان کامیاب ہوگا، ہر حال میں کامیاب ہوگا۔ اور یہ چاہے دنیا کے لیے ہو یا دین کے لیے ہو۔ صرف خیالی پلاؤ بنانے سے کچھ نہیں ملتا ہے، نہیں میں یہ کروں گا، میں وہ کروں گا، میں یہ کروں گا، ایسا انسان کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ کرنا ہے تو اللہ رب العالمین کامیابی ضرور دے گا۔ دیکھیے یوسف علیہ السلام کے دور میں ان کی زندگی کے ساتھ کیسے کیسے مراحل آئے، کیسے کیسے حالات سے انہیں گزرنا پڑا، لیکن انہوں نے اپنا ٹارگیٹ نہیں چھوڑا، اپنا جو مشن تھا پیغام توحید وہ نہیں چھوڑا۔ اور جو ان کے بھائی تھے، جو حاسدین تھے، جو ان کو ستانے والے تھے، جو ان کے اوپر ظلم کرنے والے تھے، ان کا کوئی مقصد ہی نہیں تھا۔ ظالموں کا کوئی مقصد نہیں ہوتا ہے۔ ابھی دیکھ لیجئے حالات پر میں آپ کو بتلا رہا ہوں۔ کچھ دن پہلے ہمارے ملک کے اندر، دلی کے اندر چناؤ ہوا۔ ایک طرف ایسی جماعت تھی جو لوگوں کے لیے کچھ کری اور کچھ کرنا بھی چاہتی ہے، ایسی حکومت ایک طرف، اور دوسری طرف ان کے پاس سوائے فساد کے، سوائے گولی اور بم بارود کے الفاظ کے، سوائے فتنہ فساد اور لڑائی جھگڑے کے اور کچھ ہے ہی نہیں، کوئی مدعا نہیں ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کا کوئی مقصد نہیں، کوئی ٹارگیٹ نہیں، بس ایک ہی مقصد ہے، ظلم اور کچھ بھی نہیں۔ ظالم خود ہلاک و برباد ہوگا، اور یاد رکھ لیجئے جو اہل ایمان ہیں وہ کبھی بھی ہلاک و برباد نہیں ہوں گے۔ جن کا کوئی مقصد نہیں ہو، ایسے لوگ تو جانور ہیں، بلکہ جانور سے بھی گئے گزرے ہیں۔
اللہ رب العالمین نے کیا ہی بہترین نقشہ کھینچا ہے، وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ، کہ بہت سارے جنوں اور انسانوں میں سے ہم نے جہنم کے لیے پیدا کیا ہے۔ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا، وہ ایسے لوگ ہیں کہ دل ہے، ان کے پاس ہارٹ ہے لیکن وہ سمجھتے نہیں ہیں۔ وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا، ان کے پاس آنکھیں تو ہیں لیکن وہ دیکھتے نہیں ہیں۔ وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا، ان کے پاس کان تو ہیں لیکن وہ سنتے نہیں ہیں۔ دیکھیے یہ ظالم کی پہچان اور ظالم کی علامت بتلائی جا رہی ہے۔ جو بے مقصد زندگی گزارتا ہے یہ ایسے ہوتے ہیں، کچھ نہ دکھائی دیتا ہے نہ کچھ سنائی پڑتا ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ اولئک کالانعام، ایسے لوگ جانور ہیں، بل ہم اضل، جانور سے بھی گئے گزرے ہیں۔ جانور کو اپنا فائدہ نظر آئے گا، آپ جانور کے سامنے میں ایک زہریلا گھاس رکھیے اور ایک اچھا گھاس رکھیے، جانور کھانے سے پہلے سونگے گا کہ اچھا یہ میں کھا سکتا کہ نہیں کھا سکتا۔ جانور کا تو وہ بھی پتا ہے کہ اپنا فائدہ کس میں ہے، لیکن ایسے لوگوں کو اپنا فائدہ نظر نہیں آتا ہے۔ اولئک ھم الغافلون، ایسے لوگ غافل ہیں، جانور سے بھی گئے گزرے ہیں، جنہوں نے اپنا مقصد زندگی بھلا دیا۔ حالات کیسے بھی ہیں، ہمیں اپنا مقصد زندگی کبھی نہیں بھولنا ہے میرے دوستو۔ جو ہمارا اخروی زندگی ہے وہ کبھی بھی نہیں بھولنا ہے۔ حالات کا بہانہ بنا کر کے، فتنوں کے دور کا بہانہ بنا کر کے، کمائی کے دور کا بہانہ بنا کر کے، مہنگائی کے دور کا بہانہ بنا کر کے جو دین سے پھر جائے، جو ایمان سے پھر جائے، جو اللہ کی عبادت و بندگی سے پھر جائے، وہ مسلمان ہی نہیں ہے، وہ کوئی اور ہوگا، دھوکہ دینے والا ہوگا، اس کے دلوں کے اندر نفاق ہوگا، لیکن پکا مومن نہیں ہو سکتا ہے، پکا مسلمان نہیں ہو سکتا ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھ لیجئے، یہ سب سے بڑا پیغام ہے قرآنی واقعات کے اندر۔ اگر ہم مسلمانوں سے کوئی بھی حسد کرے گا، کسی بھی انسان سے کوئی بھی حسد کرے گا، چاہے وہ طاقت اور قوت حکومت کی ہو یا پھر عام انسان کی ہو، وہ حسد کرنے والا خود ہلاک و برباد ہوگا، خود ذلیل اور رسوا ہوگا، یاد رکھ لیجئے۔ اور مسلمانوں یہ آپ بھی یاد رکھو، اگر دلوں کے اندر حسد ہے تو حاسد آدمی کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتا ہے، کبھی بھی نہیں۔ آج مسلمانوں کے دلوں کے اندر کوٹ کوٹ کر کے حسد بھری ہوئی ہے، چھوٹا سا دل ہے اور اس دل کے اندر کئی من حسد، بغض، کینہ، کپٹ ہے بھرا ہوا ہے میرے دوستو۔ اچھے اچھے دیندار لوگوں کا یہ حال ہے۔ سیم اخوان یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کا کردار ادا کرتے، وہ کوئی بھی ہو۔ اگر ہم مسلمانوں سے اگر حکومت بھی حسد کرتی ہے، جلتی ہے، تو وہ حکومت بھی ذلیل اور رسوا ہوگی، جس طرح سے یوسف علیہ السلام کے بھائی ذلیل اور رسوا ہوئے۔ یوسف علیہ السلام کا کچھ نہیں بگاڑا، اور انشاءاللہ مسلمانوں یاد رکھ لینا، ہم مسلمانوں کا کبھی بھی انشاءاللہ کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا ہے۔ کوئی کچھ قانون بنا لے، کوئی نقصان نہیں ہوگا، حسد کرنے والا خود ظالم جو ہے یہ ہلاک و برباد ہوگا، ہمارا کبھی کچھ نہیں ہو سکتا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی زندگی کے اندر دیکھ لیجئے، بھائیوں نے حسد کیا لیکن آخر میں کن کے آگے سجدہ ریز ہوئے؟ اپنے ہی بھائی کے آگے۔ اللہ اکبر، جھکنا کہاں پڑا؟ بھائی حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈال دیا، کس لیے کہ ہمارے باپ ان سے زیادہ محبت کرتے ہیں، لہٰذا کیا ہوا؟ خود حضرت یوسف علیہ السلام کے آگے جھکنا پڑا، یوسف علیہ السلام سے معافی مانگنی پڑی، یوسف علیہ السلام کے سامنے میں سر اٹھا کر کے اپنا چہرہ دکھانے کے لائق نہیں تھے۔ جو حاسد ہوگا اس کا یہی انجام ہوگا۔ آج مسلمانوں کے اندر بھی یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کے دلوں میں جو بیماری تھی وہ آ گئی ہے۔ اب کوئی انسان یہ نہ کہنے لگے کہ مولانا یہ آپ کون سی بات کہہ دیے، یہ میں حدیث کی روشنی میں کہہ رہا ہوں، ترمذی کی روایت ہے اور بالکل صحیح روایت ہے۔ زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث سے کہتے ہیں، ذرا غور سے سننا میرے دوستو، کتنی بڑی بات ہے، چھوٹی سی حدیث ہے۔ اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دب الیکم داء الامم من قبلکم، کہ تمہارے اندر پہلے لوگوں کی جو بیماریاں ہیں وہ سرایت کر جائے گی۔ اب پہلے لوگوں سے آپ زیادہ مت سمجھیے، اخوان یوسف ہی کو سامنے رکھیے۔ پہلے لوگوں کے اندر جو بیماریاں تھیں وہ تمہارے اندر بیماری آ جائے گی۔ کون سی بیماری ہے؟ البغضاء الحسد والبغضاء، حسد اور دشمنی۔ اللہ اکبر، آج مسلمانوں کے اندر کتنا حسد ہے،
بھائی بھائی سے حسد کرتا ہے، بھائی بھائی کے اوپر ظلم کرتا ہے۔ حبیب کائنات جناب محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے آگے کیا بیان فرمایا معلوم ہے؟ اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا وَهِيَ الْحَالِقَةُ، کیا میری امت کے لوگوں سنو، یہ جو دو بیماری ہے حسد کی، یہ مونڈ دینے والی ہے، گنڈو کر دینے والی ہے، چھیل دینے والی ہے، گنڈو سر کے بالوں کو مونڈ دینے والی ہے۔ یہ میں نے سمجھانے کے لیے کہا۔ اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا وَلَا أَقُولُ تَحْلِقُ الشَّعْرَ، مونڈنے کا مطلب یہ نہیں کہ سر کے بال، سر کے بال مونڈ دینے والے نہیں، وَلَٰكِن تَحْلِقُ الدِّينَ، مسلمانوں سنو، حبیب کائنات جناب محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ دین کو مونڈ دینے والی ہے۔ اللہ کی پناہ، جو حاسد ہوگا اس کے دل کے اندر ایمان نہیں رہ سکتا، یاد رکھ لیجئے۔ کتنے حاسدین ہیں، ارے اپنے ماں کے پیٹ سے کوکھ سے جو جنم لیتے ہیں ان سے بھی حسد کرتے ہیں، اپنے بھائیوں سے حسد کرتے ہیں، اپنے بہنوں سے حسد کرتے ہیں، اپنی اولاد سے بھی حسد کرتے ہیں۔ بیٹا باپ سے حسد کر رہا ہے، کیسا دور آ گیا، کیسا دور آ گیا، دیکھ لیجئے کیسے ذلیل حاسد کبھی بھی۔ اور میرے دوستو میں یہ بھی پیغام دینا چاہتا ہوں کہ اگر ہمیں معلوم ہے کہ حاسد ہم سے کوئی انسان ہے، ہم سے حسد کر رہا ہے، آپ اس کو حسد کرنے دیجئے، آپ اپنا کام کرتے رہیے۔ حاسد کے لیے سب سے بڑا یہی عذاب ہے کہ وہ آپ کی وجہ سے راتوں کا چین بھی چھوڑ دیا ہے، یہ سب سے بڑا عذاب ہے اس کے اوپر اللہ کے لیے، اللہ کے طرف سے۔ اسے راتوں میں نہیں آتی، ارے اتنا آگے کیسے بڑھ گیا، پرسوں تو کیا بھی نہیں تھا، آج دیکھے تو اتنا بڑا ہے، گاڑی پر چل رہا ہے، کار بھی خرید لیا، بیٹے کی بھی شادی کر لیا، بیٹی کی بھی کر لیا، یہ لیجئے آپ کرتے رہیے، وہ خود ہلاک و برباد ہوگا۔ اور یوسف علیہ السلام کے واقعے کے اندر یہ پیغام ہے کہ جو حاسد ہوگا وہ خود ہلاک و برباد ہوگا، اور جس سے حسد کیا جائے گا وہ کبھی بھی کامیابی رہے گا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعے کو اٹھا لیجئے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعے کے اندر ہمارے لیے جانتے ہیں موجودہ دور میں ایک سب سے بڑا پیغام ہے میرے دوستو، اللہ اکبر، حالات جیسے بھی آ جائے، ہمارے اوپر ظالم سے ظالم انسان بھی مسلط ہو جائے، چاروں طرف ظلم کے ہی ہمیں نظارے نظر آئے، بظاہر ایسا لگے کہ اللہ کی مدد نہیں آ رہی ہے، لیکن اللہ سے کبھی بھی نا امید نہیں ہونا، یاد رکھ لیجئے، یہ سب سے بڑا پیغام ہے۔ اللہ سے کبھی بھی نا امید نہیں ہونا، کبھی بھی مایوس نہیں ہونا، اور جو مایوس ہوا یاد رکھ لیجئے اسلام میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں سے کہا کہ میرے بیٹوں سنو، جاؤ یوسف کو تلاشو، لا تیأسوا من روح اللہ، کہ تم اللہ کی رحمت سے نا امید مت ہونا۔ اللہ میرے دوستو، موجودہ جو حکومت ہے یہ اور 5 سال بھی آ جائے، اللہ کی رحمت سے نا امید مت ہونا۔ اللہ کے گھر میں دیر ہے، اندھیر نہیں ہے، اللہ کی لاٹھی میں آواز نہیں ہوتی ہے، کبھی یاد رکھنا میرے دوستو۔ اگر ہم مسلمان ہیں تو یاد رکھ لیجئے یہ پیغام اللہ نے ہمیں قرآنی واقعات کے اندر دے دیا ہے کہ مسلمان وہ ہوتا ہے جو اللہ کی رحمت سے کبھی نا امید نہیں ہوتا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا سنو، اس لیے انہو لا ییأس من روح اللہ الا القوم الکافرون، کہ میرے بیٹو سنو، اللہ کی رحمت سے نا امید صرف وہی ہوتا ہے جو کافر ہو۔ اللہ اکبر، جو کافر ہو وہی اللہ کی رحمت سے نا امید ہوتا ہے، جو مسلمان ہے وہ اللہ کی رحمت سے کبھی بھی نا امید نہیں ہوتا۔ مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اپنے اوپر مصیبت آ جائے، کالا قانون پاس ہو جائے، ہمارے سامنے میں آ جائے، لیکن میرے دوستو حالات سے ہمیں کبھی بھی مایوس نہیں ہونا ہے۔ یہ سب پیغام ہمارے لیے ہے، یہ واقعات کے اندر اسباق ہمارے لیے ہے، ہماری ہر مصیبت کا حل اللہ رب العالمین ہی کے دربار میں ہے۔ یہ بھی پیغام ہے، ایک باپ اپنے بیٹے سے جدا کر دیا جاتا ہے، وہ بھی سب سے پیارا بیٹا، وہ بھی ایسا بیٹا جس کے بارے میں معلوم ہے کہ وہ بیٹا نبی بننے والا ہے۔ میرے دوستو، حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعے کے اندر ہمارے لیے پیغام ہے کہ ہم اپنی ہر مصیبت کی شکایت صرف اللہ سے کریں، صرف اللہ سے۔
آج ہم مسلمانوں کے پاس نہیں ہے یہ چیز. اور جانتے ہیں آج کل ہم اور آپ جو اور ایک مصیبت کے بجائے 4 مصیبت میں جو پھنس جاتے ہیں، اس کے اندر سب سے بڑی غلطی ہماری ہوتی ہے. اب ایک مصیبت آتی ہے، ہم کیا کرتے ہیں؟ اپنی مصیبت ایک کو بولتے ہیں، کافر کو جا کے بولتے ہیں. وہ کافر کیا کرتا ہے؟ ارے 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 ہو گیا، تو پھنس گیا، اب تو نہیں نکل سکتا، تو ہو گیا، تو مر گیا، تو لیجیے. اب وہ کیا کرتا ہے؟ اور ایک کو بولتا ہے. وہ دوڑا دوڑا اس کے پاس آتا، ارے معلوم ہوا کہ تو ایسی مصیبت میں پھنسا ہے، ہو گیا، اب گیا تو کام سے، اب تجھے آئے گا مار کر کے چلے جائے گا، تو برباد ہو گیا، تو ہلاک ہو گیا، تو ایسا ہو گیا. یہ بولنے سے مصیبت کم نہیں ہوتی ہے. اور یقین مانیے، آج میں آپ کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں یعقوب اور یوسف علیہ السلام کی زندگی سے، کہ اگر ہم لوگوں کے سامنے میں اپنے مصیبتوں کا تذکرہ کریں گے تو ہماری مصیبتیں اور بڑھیں گی، اور اگر رب کے سامنے میں کریں گے تو اللہ رب العالمین ہماری مصیبتوں کو دور کر دے گا. یعقوب علیہ السلام نے اپنے مصیبت بھرے ایام میں کہا انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ، کہ میرے بیٹو سنو، میں اپنے غم اور فکر اور اپنی مصیبتوں کی شکایت ایک اللہ سے کر رہا ہوں. اللہ اکبر. کہا یعقوب علیہ السلام نے دکھایا یہ جبہ ہے تمہارے بیٹے کا، کہا فصبر جمیل، صبر ہی بہتر ہے، واللہ المستعان علی ما تصفون، اور جو تم لوگ گڑھ رہے ہو نا، اس کر میں اللہ رب العالمین سے مدد طلب کر رہا ہوں. اللہ اکبر. آپ کو معلوم ہے کہ یہ میرا پڑوسی ہے، میرے خلاف چال چل رہا ہے، معلوم ہے یہ میرا بھائی ہے، مجھے برباد کرنے کے چکر میں ہے، کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ رب العالمین اوپر بیٹھا ہے، اس سے مدد طلب کرو، وہ خود ہلاک و برباد ہوگا اور آپ کو نجات ملے گی. بطور عبرت کے لیے میں ایک واقعہ سناتا ہوں، اور وہ واقعہ جو ہے ایمان و عمل ایک کتاب ہے، اس کے اندر مذکور ہے. جو حاسدین ہوتے ان کا انجام کیسا ہوتا ہے. کہتے ہیں کہ پہلے زمانے میں ایک وزیر اور ایک بادشاہ کو اس وزیر سے بہت محبت تھی، اس کی ہر بات کو مانتا تھا. ایک اور دوسرا بھی وزیر تھا، اسے حسد ہوتی تھی، ارے یہ کیا خالی اسی کی بات مانتا ہے، لہٰذا اس نے سوچ لیا کہ میں اسے ہلاک و برباد کر کے رہوں گا. یہ میں آپ کی ہمت اور جذبے کے لیے واقعہ سنا رہا ہوں، ابھی قرآن و حدیث سے بھی سنانے والا ہوں. لیکن کبھی بھی گھبرانا نہیں، حاسدین سے کبھی بھی گھبرانا نہیں، ظالم سے کبھی بھی نہیں گھبرانا. جو حاسد گڈھا کھودے گا، جو ظالم گڈھا کھودے گا، وہ ظالم سب سے پہلے اسی کے اندر گرے گا. اس کا جیتا جاگتا ثبوت اگر آپ کو لینا ہو تو دلی کا چناؤ اور الیکشن لے سکتے ہیں. انہوں نے کہا تھا کہ بٹن اتنے زور سے دبانا کہ شاہین باغ والوں کو 90 کا جھٹکا لگے، اور وہ حقیقی معنوں میں بٹن اتنا زور سے دبا کہ انہی لوگوں کو 90 کیا ہے 9000 کا وولٹیج کا جھٹکا ان کو ہی لگ گیا. یہ ظالم کبھی بھی نہیں بچ سکتا، یاد رکھ لیجیے. جو بھی ظالم ہوگا، ہم مسلمان بھی ہولے بھولے ہو جاتے، پگلا جاتے، ارے کیا ہوگا، ارے اس کائنات کی سلطنت کی کنجی والا تو اوپر بیٹھا ہوا ہے نا. ہمارا ایمان ہے، ہمارا ایمان آج ویسا نہیں رہا. وہ انسان دیکھیے اس کے اندر بھی بطور مثال وہی باتیں ہیں، کہتا کہ میں اسے ہلاک برباد کر دوں گا. لہٰذا آ کر کے بادشاہ کے کان بھرتا ہے کہ بادشاہ سلامت. ایسا ہے وہ انسان آپ کے بارے میں بہت برائی کرتا ہے. وہ کہتا ہے کہ بادشاہ کے منہ سے بدبو آتی ہے، اگر آپ کو یقین نہ ہو تو کل بلا کر کے اس کو پوچھ لیجئے گا. ہاں ایسا؟ ارے وہ تو بہت پیارا ہے میرا، میں تو اسے بہت پسند کرتا ہوں. نہیں وہ بولتا ہے. کہا ٹھیک ہے میں کل اسے بلاؤں گا. اب وہ حاسد کیا کرتا ہے، اس وزیر کی دعوت کرتا ہے، اور دعوت کر کے اسے خوب پیاز اور لہسن، کچا پیاز کچی لہسن جو خوب کھلاتا ہے. اب کچا پیاز کوئی انسان کھاتا ہے تو اس کے منہ سے بدبو آئے گی. کچا پیاز کھا کر کے مسجد میں آنا بھی منع ہے، جو کہ ایک حلال ہے. اب جو بیڑی سگریٹ پی کر کے مسجد میں آتے، اب ان کا کیا انجام ہوگا سوچ لیجیے. کتنے ایسے ہمارے نمازی بھائی ہیں جو شکایت کرتے مولانا بیڑی پی کے سگریٹ پی کے آگے بازو ٹھہر جاتے، پوری نماز خراب ہو جاتی. کچا پیاز کھا کر کے آنے سے، مسجد آنے سے منع فرمایا. کیوں؟ فرشتوں کو تکلیف ہوتی ہے، انسان کو تکلیف ہوتی ہے. اب جو بیڑی سگریٹ پی کر کے مسجد کے باتھ روم میں
آ کر کے اور مسجد میں ٹھہر جائے تو سوچ لیجئے کہ ایسے لوگوں سے فرشتوں کو کتنی نفرت ہوتی ہوگی. فرشتے بھی اپنا منہ پر ہاتھ رکھ لیتے ہوں گے. ایک بہت خبیث انسان ہے, بدبودار منہ لے کر کے آ گیا اللہ کے پاس, اس نے خوب کھلایا. اب دوسرے دن جب کھلا دیا تو کھانے کے فوراً بعد بادشاہ نے اسے بلا لیا. اب وہ جب بادشاہ کے پاس گیا ڈر گیا, ارے میں نے تو پیاز کھایا ہے, میرے منہ سے باس آئے گی, اب مرتا کیا نہیں کرتا. بادشاہ کے پاس گیا تو اپنے منہ کے اوپر ہاتھ رکھ لیا, اپنے منہ کے اوپر ہاتھ رکھ لیا. کس لیے؟ کہ میرے منہ کی بات سے کہیں بادشاہ کو تکلیف نہ ہو جائے, جبکہ میں اس کا بہت محبوب ہوں. بادشاہ جب دیکھتا ہے کہ منہ پر ہاتھ رکھ لیا ہے تو کہتا ہاں ارے اس وزیر نے جو کہا تھا بالکل صحیح کہا تھا, یہ مجھے برا سمجھتا ہے. کہتا کہ میرے منہ سے باس آتی ہے. فوراً غصے میں آتا ہے کہ لیٹر لکھتا ہے کہ جاؤ یہ لیٹر فلاں حاکم کے پاس لے کر کے جاؤ. اب وہ وزیر تھا, بہت فرما بردار وزیر, کبھی سر اٹھا کر کے نہیں دیکھتا تھا. کہا ٹھیک ہے حضور آپ دے دیجئے. اب لے کے لیٹر اور پیغام جب لے کے نکلتا ہے تو سامنے میں محل کے اندر اس وزیر سے ملاقات ہوتی ہے جس نے دعوت کی تھی. کہتا کہاں جا رہے ہو؟ کہ بادشاہ سلامت نے مجھے کچھ پیغام لکھ کر کے دیا ہے, میں فلاں کے پاس کہا کہ حاکم کے پاس جاؤ. اب وہ حاسد سمجھتا ہے, ارے لگ رہا ہے کہ بادشاہ اس سے بہت محبت کرتا تھا, تب اسے کچھ بھی نہیں کر سکتا, لہٰذا جائیداد وغیرہ لکھ کر کے بول دیا کہ تم فلاں جگہ چلے جاؤ, میرے سامنے نظر نہیں آنا. تب وہ منت سماجت کرنے لگتا ہے کہ وہ پیغام مجھے دے دو, مجھے دے دو, مجھے دے دو. کہتا نہیں میں ہی دوں گا, میں ہی دوں گا, میں ہی دوں گا, نہیں مجھے دے دو, میں پہنچا دوں گا. تب زیادہ رونے دھونے لگتا ہے. یہ منافق سب کیسے ہوتے ہیں؟ بڑے مکار ہوتے ہیں, چرب زبان ہوتے ہیں. اب اس کا بھی دل پسیج گیا, دے دیا. جب وہ لیٹر لے کر کے حاکم کے پاس جاتا ہے, کھولتا ہے تو لیٹر کے اندر صرف ایک ہی جملہ لکھا رہتا ہے, یہ خط لینے والا خط لے کر کے جب پہنچے تو فوراً اس کی گردن اڑا دینا اور اس کے لاش کو میرے پاس بھیج دینا. جب بادشاہ کھولتا ہے, جب وہ حاکم کھولتا ہے, پڑھ کے سناتا کہ دیکھو یہ پیغام ہے بادشاہ کا کہ اس کی گردن اڑا دینا جو خط لے کر کے آئے. اب وہ کہنے لگتا ارے میرا نہیں ہے, میرا نہیں ہے, فلاں آدمی کا ہے. کہا کہ مجھے وہ سب نہیں معلوم ہے, بادشاہ کا جو حکم ہے فوراً اس کی گردن اڑا دی جاتی ہے. دیکھیں اس حاسد نے گڈھا کھودا تھا اس کے لیے اور انجام کار وہ خود پہنچا. اگر ہم مسلمانوں کے خلاف کوئی بھی حاسد اگر اٹھے گا تو اس کا انجام بھی یہی ہوگا. اور کوئی مسلمان دوسرے مسلمان کے خلاف حسد کرے گا تو اس کا بھی انجام یہی ہوگا, اس کو دین اور دنیا سے بھی ہلاک و برباد ہو جائے گا. میرے دوستو یاد رکھنا, موجودہ دور کے اندر ہمارے لیے پیغام ہے میرے دوستو کہ کیسی بڑی سی بڑی ظالم حکومت آ جائے, ہمیں اپنے ایمان کا سودا نہیں کرنا ہے. مر جائیں گے مگر ہم ایمان کا سودا نہیں کریں گے. آپ کہیں گے یہ کس جگہ سے ہے؟ یہ اس واقعے سے منقول ہے جسے اصحاب کہف کا واقعہ کہا جاتا ہے. یہ اس سورہ کے اندر ہے جس سورہ کو اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کہا کہ ہر جمعہ کے دن پڑھنا. کیوں پڑھے سورہ کہف؟ اس کے اندر جب انسان ان کے واقعات کو پڑھے گا تو دلوں کے اندر, ایمان کے اندر مضبوطی آئے گی. نحن نقص علیک نبأهم بالحق انہم فتنۃ آمنوا بربہم وزدناہم ھدی. وہ کچھ نوجوان تھے, تھوڑے نوجوان تھے جو ایمان کے لیے اٹھ کھڑے ہو گئے تو ہم نے ان کے دل کو مضبوط کر دیا اور ہدایت پر جما دیا. یہ جانتے ہیں کون ہے؟ عیسیٰ علیہ السلام سے بہت پہلے جڑے نوجوان تھے, ان کی تعداد 9 تھی سمجھیے. عیسیٰ علیہ السلام سے بہت زمانہ پہلے کچھ نوجوان تھے جن کی تعداد 3 سے لے کر کے 9 تک تھی, زیادہ سے زیادہ, اور کم سے کم 3. 7 بھی ہے, 8واں ان کا کتا تھا. ان کے دل میں آیا کہ ارے اللہ نے ہمیں پیدا کیا تو ہم اللہ کی بات کریں گے, اب یہ کافر لوگ جو ادھر ادھر پوچھتے ہیں ہم کیوں مانیں. ایسے دھیرے دھیرے ان کی بات پھیل گئی. بادشاہ کو معلوم ہوا دیکھیے اگر ہمیں بھی حاکم وقت کہے کہ تمہیں اپنا دین چھوڑنا ہے تو یاد رکھنا, نوجوانوں کے اس واقعات کو یاد کر لینا. آج ایسے نوجوان کی ضرورت ہے, ایسے نوجوان کی ضرورت نہیں ہے جو ویلنٹائن ڈے منائے 14 فروری کے دن. آج کل مسلم نوجوان کیسے ہیں؟ آج کل مسلم نوجوان ایسے ہیں کہ ان کی پوری زندگی واٹس ایپ, فیس بک اور سوشل میڈیا اور لڑکیوں کے پیچھے بھاگنے میں گزر رہی ہے.
ایک لڑکیوں کے لیے رات سارا آج کل کا نوجوان روتا ہے، لیکن اللہ کے لیے کیا مجال کہ اس کی آنکھ میں قطرہ بھی آ جائے؟ حرام کے لیے لوگ اتنا ترستے ہیں۔ جی ہاں، اپنے اپنے بچوں کی صحیح تربیت کرو، ایسے نوجوان کے واقعات سناؤ، بیربل کے، رام کے، چرن کے، اس کے واقعات نہ سناؤ تو ملعون ہیں، خبیث ہیں وہ لوگ، ان کی فطرت میں بے حیائی ہے۔ اگر بے حیائی لوگوں کے واقعات کو سناؤ گے تو تمہاری اولاد بھی بے حیا بن جائے گی۔ ایسے نوجوانوں کے واقعات سناؤ اپنے بچوں کو۔ بادشاہ نے بلایا، کہا کہ تم کون لوگ ہیں؟ کہا کہ ہم اللہ کو ماننے والے لوگ ہیں، ہم ایک اللہ کو مانتے ہیں۔ کہا کہ ٹھیک ہے، چلے گئے۔ اب ان کے دل میں ڈر اور خوف ہوا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ بادشاہ ہمارے پر ظلم کر کے ہم سے ہمارا دین اور ایمان چھین لے۔ لہٰذا کیا ہوا، بادشاہ کے آنے سے پہلے یہ لوگ ایک غار میں جا کر کے چھپ گئے۔ اللہ نے وہاں سلا دیا 309 سال کے لیے۔ آج مسلمانوں کو یہ واقعہ یاد رہتا ہے، کس لیے؟ کہتے ہیں کہ ایک کتا بھی ان کے ساتھ تھا۔ تعجب، عقلوں، مسلمانوں کے عقلوں پر تعجب ہے۔ مسلمانوں کو کتا یاد رہا۔ کہتے ہیں کہ دیکھو اصحاب کہف جو ولی تھے، ولی کے ساتھ ایک کتا گیا تو کتا بھی ولی بن گیا۔ ارے کتا بھی ولی بنا تو وہ کتا ہی رہا، انسان نہیں رہا، یاد رکھ لیجیے۔ اگر وہ کتا تھا تو وہ کتا ہی رہا، انسان نہیں بنا۔ یہ نہیں کہ ان کے ساتھ وہ بھی جنت کے اندر چلا گیا۔ یاد رکھ لینا میرے دوستوں، مسلمانوں کو اصحاب کہف کا کتا تو یاد رہا، لیکن اصحاب کہف کا پیغام یاد نہیں رہا۔ کس لیے انہوں نے اپنے گھر بار کو چھوڑ دیا؟ ہر نقصان منظور ہے، ہمیں اپنے باپ سے جدائی منظور ہے، اپنے اولاد سے جدائی منظور ہے، اپنے بیوی بچوں سے جدائی منظور ہے، لیکن ایمان کا سودا منظور نہیں ہے۔ جا کر کے چھپ گئے اور اللہ نے حفاظت بھی کی۔ وہیں پر سوئے ہوئے ہیں، بادشاہ لوگ آ کے کھوج بھی رہے لیکن پتہ نہیں پا رہے کہ کہاں گئے وہ لوگ۔ ابھی تو یہی نظر آئے تھے، کہاں گئے وہ لوگ، پتہ ہی نہیں چلا۔ اللہ اکبر۔ اللہ نے فرمایا کہ انہم فتیۃ آمنوا بربہم وزدناہم ھدی، وہ نوجوان تھے جنہوں نے ایمان لایا تو ہم نے ان کی ہدایت میں اور اضافہ ہی کر دیا۔ اللہ اکبر۔ ان واقعات کو سن کر کے کوئی انسان یہ نہ کہے ارے یہ لوگ تو نبی تھے، اللہ نے ان کی حفاظت کی۔ نہیں میرے دوستو، ایسا مت سوچنا کبھی۔ اگر ایمان والے ہو جائیں تو آج کل کے دور میں اللہ رب العالمین ہماری بھی حفاظت کرے گا۔ جانتے ہیں کیسے؟ آئیے بطور تسلی کے لیے اللہ نے فرمایا قرآن مجید کے اندر، یہ سارے واقعات ہم تمہیں اس لیے بیان فرماتے ہیں کہ تمہارے دلوں کو سکون ملے۔ آئیے میں آپ کو سب سے آخر میں، ابھی یہ سلسلہ باقی ہے، ایک واقعہ سناتا ہوں تاکہ ہمارے دلوں کو سکون ملے، اور اس کے اندر ایک چھوٹا سا دعا بھی ہے، ہمیشہ یاد رکھنا۔ سورہ بروج کے اندر تفصیلات موجود ہیں۔ سورہ بروج کے اندر اللہ رب العالمین نے فرمایا وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ إِلَّا يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ، کہ کچھ لوگوں کو، ایک بستی والوں کو، ایک گاؤں والوں کو، ایک شہر والوں کو خندق کے اندر آگ جلا کر کے جلا دیا گیا، صرف اس لیے کہ وہ لوگ اللہ کے اوپر ایمان رکھتے تھے۔ یہ واقعہ کیسے ہوا آئیے میں آپ کو بتلاتا ہوں۔ حبیب کائنات جناب محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا تھوڑا آپ لوگ آگے آ جائیے، پیچھے لوگ ٹھہرے ہوئے ہیں، آگے آ جائیے، یہ بہت اہم بات ہے۔ دیکھیے تھوڑا آگے آ جاؤ بھائی، نوجوان سڑک جاؤ، دیکھیے ڈسٹرب ہو جاتا ہے، مجبوری میں مجھے کہنا پڑا، میں نے تو چھوڑ دیا تھا، ادھر آگے بڑھ جائیے۔ بہت اہم بات ہے، اور دعا یاد رکھنا، ایک جملے کی دعا ہے، اور کائنات کی رب کی قسم اگر ہم نے یہ دعا پڑھ لیا تو کوئی ظالم ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا، یاد رکھنا۔ یاد کریں گے انشاءاللہ۔ آئیے میں آپ کو وہ واقعہ سناتا ہوں۔ پہلے صحیح مسلم اور مسند احمد کے حوالے سے بالکل صحیح روایت ہے، اب مسلم شریف کی روایت ہے۔ کہا پہلے زمانے کے اندر ایک بادشاہ تھا، اس بادشاہ کا ایک وزیر تھا جو جادوگر تھا۔ یہ پہلے کے جیسا یہ قصہ کہانی نہیں ہے، یہ بالکل صحیح چلا سو واقعہ ہے، یہ فلموں کا کوئی ڈرامہ نہیں ہے، دیو مالیائی قصہ نہیں ہے، بلکہ حبیب کائنات جناب محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا بالکل صحیح فرمان جو اللہ نے خبر دی ہے وہ میں آپ کو بیان فرما رہا ہوں۔ اس کے پاس ایک جادوگر تھا، اس نے کہا کہ دیکھو بادشاہ میں بہت برا انسان ہوں، اب میں مرنے کے قریب ہوں، تم مجھے ایک بچہ دو، اپنے بچوں کو ایسا بنانا۔ کہا ایک بچہ دو جسے میں پورا جادو کا ہنر سکھا دیتا ہوں تاکہ وہ تمہاری مدد کرے گا۔ تو کہا کہ ٹھیک ہے، ایک بچہ دے دیا۔ جب ایک بچہ دے دیا
تب وہ جادوگر کے پاس جاتا جادو سیکھنے کے لیے. راستے میں جادوگر کے مکان سے پہلے اس زمانے کا ایک راہب بھی تھا, عبادت گزار اللہ والا انسان بھی تھا. لوگ دیکھتا کہ اس کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں تو یہ بھی بیٹھ جاتا, اس کی بات سنتا, جادوگر کی بھی بات سنتا اور اس کی بھی بات سنتا. تو کیا ہوتا, اب یہاں اب راہب کے پاس جب بیٹھ جاتا تو دیری سے جادوگر کے پاس پہنچتا, تو جادوگر اسے مارتا کہ نالائق تو کہاں تھا اب تک. اور جب جادوگر سے لوٹ کر کے جب گھر جاتا تو گھر والے بھی مارتے, کیا تم کہاں تھا اب تک نہیں آیا. جبکہ یہ بیچ میں راہب کے پاس ٹائم لگاتا تھا. تب اس نے راہب سے کہا کہ ایسی باتیں کہا کہ دیکھو, اگر گھر والے پوچھے تو کہہ دینا جادوگر نے مجھے آج زیادہ ایکسٹرا کلاس لیا, اور جب جادوگر پوچھے تو کہہ دینا نہیں, گھر والوں نے کچھ کام تھا اس لیے روک لیا تھا. خیر سیکھتے اچانک ایک دن ایسا ہوا کہ بیچ راستے میں ایک بڑا جانور مرا ہے, لوگوں کا آنا جانا رکا ہوا ہے. اس نے کہا موقع اچھا ہے. اس نے کہا ایک پتھر اٹھایا, کہا کہ اے اللہ, اگر تیرے نزدیک اس راہب کا دین اچھا ہے اور جادوگر باطل ہے تو اس جانور کو اس پتھر سے ہلاک کر دے. اللہ اکبر. ایمان ہو تو ایسا ہو. آج ضرورت ہے فتنوں کے دور میں ایسا کامل ایمان رکھنے کی. کہا کہ اللہ مار دے. اس نے پتھر مارا, جانور مر گیا. وہ سانپ تھا یا اژدہا تھا, کچھ بھی تھا, وہ زہریلا جانور جس سے لوگوں کا آنا جانا بند تھا, فوراً مر گیا. اس نے جا کر کے راہب کو بتا دیا کہ میں نے ایسا کہا, تو وہ جانور مر گیا. اس راہب نے کہا کہ ایسا لگ رہا ہے کہ تم بہت بڑے کمال پر پہنچ چکے ہو, تم اعلیٰ درجے پر پہنچ چکے ہو, اب تمہاری آزمائش شروع ہو جائے گی. یاد رکھنا میرا نام مت بتانا. اب اللہ کے کرم سے ایسا تھا کہ یہ جو بچہ تھا, ایسی کوئی بیماری نہیں جس کا یہ علاج نہ کرتا ہو. اندھے کو بھی ٹھیک کر دیتا تھا, کوڑھ کے بیماری جو ہوتے ہیں وہ کوڑھ والوں کو بھی ٹھیک کر دیتا تھا, جس کو چمڑے کی برس کی بیماری ہے اس کو بھی ٹھیک کر دیتا تھا. لیکن شرط اس کے لیے ایک چیز لگاتا تھا کہ تمہیں اللہ کے اوپر ایمان لانا ہے. ایسے پورے گاؤں میں پھیل گیا. اس بادشاہ کا بھی ایک وزیر تھا جو اندھا تھا, بازوک میں بیٹھتا تھا. اس نے سنا, بہت سارے تحفے تحائف گفٹ وغیرہ لے کر کے آیا اور کہا کہ اے بچہ, اے غلام, یہ گفٹ تمہارے لیے ہے اگر تم نے میری آنکھ کو لوٹا دیا تو. تاکہ مجھے تمہارے مالوں کی ضرورت نہیں ہے, تمہارا گفٹ تمہارے پاس رکھو. اور سنو, میں بھی شفا نہیں دیتا ہوں. اللہ اکبر. کہتے ہیں کہ ولی کے پاس سب کچھ ہوتا ہے. سنو, اس سے بڑا ولی کائنات کے اندر کوئی نہیں. اس نے کہا لا اشفی احدن, میں کسی کو شفا نہیں دیتا ہوں, ہاں ولیکن یشفی ربی, لیکن میرا رب شفا دیتا ہے. اللہ اکبر. یہ ولی کہہ رہا ہے, کائنات کا سب سے بڑا ولی, میں شفا نہیں دیتا ہوں, میرا رب شفا دیتا ہے. یہ مت سوچ کہ میں شفا دیتا ہوں, نہیں. ہاں ایک شرط ہے, تو ایمان لیا, میں اللہ سے دعا کروں گا تیری آنکھ کی روشنی لوٹ آئے گی. اللہ اکبر. آج ایسے لوگ اگر ہوتے, پتہ نہیں کتنے لوگوں کا دین اور ایمان برباد کر دیتے. کہتے کہ نہیں میں ہی کر رہا ہوں. لیکن انسان ایمان والا ہو تو ایسا ہو, کہا نہیں میں کچھ نہیں کرتا ہوں, میرا کچھ نہیں ہے, میرا رب سب کچھ کرتا ہے. اس نے ایمان لایا. اب ایمان لایا, اس کی آنکھیں لوٹ آئی. اللہ اکبر. گیا بادشاہ کے پاس گیا. بادشاہ نے دیکھا, ارے یہ تو ابھی اندھا تھا, ابھی ٹھیک ہو گیا. کہا کیسے ٹھیک ہو گئے؟ کہا کہ میرے رب نے ٹھیک کر دیا ہے. کہا کہ میں نے, یعنی وہ بادشاہ کہہ رہا کہ میں نے. کہا کہ نہیں کسی اور نے. کہا میرے علاوہ بھی تمہارا کوئی رب ہے؟ کہا کہ ہاں, تمہارے علاوہ بھی میرا ایک رب ہے, جو میرا ہی نہیں تیرا بھی وہی رب ہے. کہا کہ کس نے تجھے یہ سکھلایا؟ بہت مارا. وہ نہیں بتلا رہا تھا. آخر میں اس نے بتلا دیا, اس بچے کا نام بتلا دیا. بادشاہ نے اسے پکڑ کے لایا. کہا کہ بتاؤ تجھے کس نے یہ سکھلایا؟ تم تو جادوگر کے پاس جاتے تھے. نہیں بتلا رہا تھا. مارا, اتنا مارا کہ بچے نے بھی بتلا دیا, کہ راہب کا نام بتلا دیا. پکڑ کے لے آئے. اب کیا اس بادشاہ نے اپنے طاقت اور قوت کے بلبوتے, اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اس راہب سے یہ کہا ارجع عن دینک, اپنے دین سے پھر جاؤ. جی ہاں, یہاں سے اصل پیغام شروع ہوتا ہے. جو میں میسیج دینا چاہتا ہوں وہ یہیں سے دینا چاہتا ہوں. میرے دوستو, گھبرانا نہیں,
ذرا یہ پیغام آج سن کر کے جانا، یہ سلسلہ باقی ہے۔ یہ مت کہنا بہت سارے ایسے لوگ ہیں بد نصیب اور کم ایمان والے لوگ ہیں، جمعہ کے بعد باہر ٹھہرتے ہیں، کہتے ہیں کیا مولانا آج بہت دیر بیٹھے، وہاں حرام خوری کرتے ہیں، سگریٹ پیتے ہیں، بیڑی پیتے ہیں، وہ وقت نظر نہیں آتا، بیوی بچوں کا وقت دیں گے وہ نہیں، 2 منٹ زیادہ ہو گیا تو منافقوں کی طرح آواز اٹھانا شروع کر دیتے ہیں۔ میرے دوستو، ایسے لوگوں مت بننا، ایسے لوگوں میں شامل مت ہونا۔ میں آخر میں جو پیغام دینا چاہتا ہوں وہ یاد رکھ کے جانا، ذرا اچھی طرح سے دماغ لگا کر کے سنو، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ کہا اپنے دین سے لوٹ جاؤ، کہا کہ نہیں لوٹوں گا۔ بادشاہ نے آرا لیا، لکڑی چیرنے کا آلہ، اور اس کے سر سے 2 ٹکڑے کر دیے۔ اللہ اکبر۔ غلام کو، اس جو وزیر تھا، اندھا وزیر تھا، اسے بلایا، کہا ارجع عن دین کا، اپنے دین سے پھر جا، کہا کہ نہیں پھروں گا، اسے بھی آرا سے 2 ٹکڑے کر دیے۔ اللہ اکبر۔ آج فتنوں کے دور میں اسی ایمان کی ضرورت ہے، کچھ بھی ہو جائے لے جا، تو میری جائیداد لے جا، تو میری ہر کچھ چھین لے، لیکن میں اپنا ایمان نہیں چھوڑ سکتا۔ یہ زندگی نہیں تو وہ زندگی، ہماری زندگی یہی تھوڑی ختم ہوئی ہے، یہ زندگی نہیں تو وہ زندگی، ہماری یہی زندگی ختم نہیں ہوتی ہے۔ اب اس بچے کو کیا کیا جائے؟ کہا اپنے وزیروں کو بلایا، اپنے وزیروں کو بلایا اور کہا کہ لے جاؤ اس بچے کو پہاڑ کے چوٹی پر لے جاؤ، پہاڑ کے چوٹی پر لے جاؤ، وہاں سے پھینک دینا۔ اللہ اکبر۔ سارے کے سارے اس کے جو کارندے تھے، ورکر تھے، لے گئے بچے کو پہاڑ کی سب سے بڑی پہاڑ کی چوٹی پر لے گئے۔ جیسے ہی وہاں پر پہنچے، بچے نے ایک دعا کی، یاد کر لینا میرے دوستو، یاد کر لینا، حسن المسلم کے اندر بھی شاید رہے گی۔ ظلم کے خلاف، ظالم کا اگر ڈر اور خوف ہو، کسی دشمن کا ڈر اور خوف ہو، تو ایک آدھا جملہ کافی ہے جو اس بچے نے کہا تھا۔ مسلم شریف کے الفاظ ہے، اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، جیسے ہی اس بچے کو لے کے پہاڑ کے چوٹی پر چڑھے، بچے نے ایک دعا کی، اللہم اکفنیہم بما شئت، اے اللہ تو ان ظالموں سے تو جس طرح سے چاہے مجھے بچا لے۔ اللہ، اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دیا۔ اور یہ جب ہم قنوت نازلہ پڑھتے ہیں تو ہم بھی یہی کہتے ہیں، اللہم اکفنا بما شئت۔ یہ بھی میں پڑھتا ہوں، یہ الگ بات ہے کہ آپ اس کا پس منظر نہیں جانتے، ہمارا ایمان تازہ ہو جاتا ہے۔ اگر پس منظر جانیں گے تو ایمان بڑھ جائے گا۔ اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پہاڑ کے اوپر زلزلہ آ گیا، سارے کے سارے لوگ مر گئے، بچہ ہنستے ہوئے مسکراتے ہوئے بادشاہ کے دربار میں آ گیا۔ اللہ اکبر۔ دیکھ رہے ہیں ایک جملے کا اثر، اللہم اکفنیہم بما شئت، اللہم اکفنیہم بما شئت، ایک جملے کا اثر، سارے کے سارے لوگ مر گئے۔ بادشاہ کے کہا ارے میں نے تجھے مارنے کے لیے بھیجا تھا، تم تو بچ کر کے آ گئے۔ کہا کہ میرا اللہ میرے لیے کافی ہو گیا، سب کو مار دیا۔ کہا کہ اچھا ایسا؟ اس بادشاہ نے اور آدمیوں کو بلایا، کہا لے جاؤ اسے سمندر کے اندر پھینک دینا۔ وہ بھی ماں کنارے نہیں، بیچ سمندر کے اندر پھینک دینا جا کر کے۔ لے گئے کشتی پر بیٹھا کر کے، بڑی کشتی پر، چھوٹی کشتی پر لے گئے۔ جب بیچ سمندر میں پہنچے، پھر اس بچے نے ظلم سے، ظالموں سے، دشمنوں کے خلاف ایک چھوٹا سا جملہ کہا، اللہم اکفنیہم بما شئت، اے اللہ اس سمندر کے اندر یہ لوگ مجھے پھینکنا چاہتے ہیں، تو میرے لیے کافی ہو جا، کوئی راستہ نہیں ہے، تو میرے لیے کافی ہو جا۔ حبیب کائنات جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سارے کے سارے لوگ ڈوب گئے، وہ بچہ بچ کر کے آ گیا بادشاہ کے پاس، حیران و پریشان، اللہم اکفنیہم بما شئت۔ کہا کہ یار تم ہمیشہ بچ جاتے ہو؟ بچے نے کہا کہ ہاں تم مجھے نہیں مار سکتا، اگر تم مجھے کبھی بھی نہیں مار سکتا، ہاں ایک طریقہ ہے، جیسے میں کہوں گا اگر تو نے ویسا کیا تو مجھے مار سکتا ہے۔ ارے بھائی بول بھائی، اسی کا تو انتظار ہے۔ تو اس بچے نے کیا کہا، اس کی تفصیلات انشاءاللہ اگلے خطبہ جمعہ کے اندر، کہ اس بچے کو اس بادشاہ نے کیسے مارا اور پھر کیا ہوا، انشاءاللہ اس کی تفصیلات اگلے خطبہ جمعہ کے اندر ہم آپ کو سنائیں گے۔ ابھی یہ سلسلہ باقی ہے، تو میرے دوستوں یہ دعا یاد کریں گے اور اس دعا کو ہمیشہ پڑھیے۔ کبھی بھی دشمن کا ڈر خوف ہو، اپنے بچوں کو سکھلائیے، اپنی بچیوں کو سکھلائیے۔ ہم اور آپ جانتے ہیں کیسے کیسے ظالم لوگ ہیں، 5 سال 6 سال 7 سال کے بچیوں کو بھی نہیں چھوڑتے ہیں لوگ آج کل۔ تو ایسے ظلم بھرے دور میں یہ دعا ہمارا سب سے بڑا ہتھیار ہے، اللہم اکفنیہم بما شئت۔
اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ ہماری اور آپ کی، ہندوستان کے جتنے سارے مسلمان ہیں اور پوری دنیا کے اندر جتنے بھی سارے مسلمان ہیں، ان تمام مسلمانوں کی جان اور مال کی اللہ حفاظت فرمائے، آمین۔